अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में आज पोलिंग का मरहला मुकम्मल हुआ और मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये इशारा दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल होती दिखाई दे रही है। सुबह से ही इंतखाबी बेज़ाब्तगियों, कारकुनान में तसादुम और फायरिंग की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन असल सवाल इंतखाबी बेज़ाब्तगियों, कारकुनान का तसादुम, फायरिंग या नशिस्तों का नहीं बल्कि टर्न आउट का है। क्या अवाम वाकई बड़ी तादाद में घरों से निकले या बॉयकॉट की अपील ने वोटर्स को मुतासिर किया? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नशिस्तों की तादाद से नहीं, वोटिंग के मजमूई तनासब से मिलेगा। उधर पोलिंग के आगाज से ही नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब और सईद गनी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग सरकारी मशीनरी और वफाकी हुकूमत का असर और रसूख इस्तेमाल करके इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात से एक रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ग्रीन बसेस बांटने को पीपल ने भोंडी कोशिश करार दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरों का सिंध के शहरों के साथ तकाबली जायजे पर कहा, नून लीग के बयानात जाहिर करते हैं कि ये वफाकी नहीं पंजाबी जमात है। कि हमारा एक 35 साल वर्कर मुख्तियार यूनुस आज वहाँ इलेक्शन के दौरान शहीद हुआ है कि शायद ये मिलन के जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से फायरिंग हुई। उन्होंने वहाँ जिस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। 85 से मियाँ साहब 11वां दौर है, 12वां, और हम किसके ऊपर तनकीद करें? ये जो PMLN है ये वफाकी जमात नहीं है, ये पंजाब की जमात है। मियाँ साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बड़े लीडर भी होते हैं, मैं उनको बाद में स्पीच करवाता, और स्पीच भी उनके ऐसे ही करवा दी जैसे वर्करों की करवाई जाती है। लोगों को आटा चाहिए, कश्मीर के लोगों को, आप उनको बसेस दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। एक तरफ से आप कश्मीर को आटा भी नहीं देने दे रहे, दूसरी तरफ से आप 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। सुथरा पंजाब में भी 11 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो किसकी हैं? वो भी जरा डिटेल एजेंसीज इंक्वायरी कर लें कि वो कंपनीज किसकी है। या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये खित्ता चलाया था, तो या आज पंजाब की कंपनीज चला रही हैं। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन बसेस आज़ाद कश्मीर पहुंचाने को इंतखाबी धांधली करार दे रही है, लेकिन पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा क्रेडिट लेते हुए कहती हैं कि ग्रीन बसें वादे के मुताबिक मुजफ्फराबाद पहुंच गईं। वोट से तब्दीली अब आपकी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गई वादे के मुताबिक। वोट की तब्दीली की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है, जो 2 तारीख को इंशाअल्लाह शेर पे मोहर लगेगी, वो आप लोगों ने लगानी है। सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में ग्रीन बसेस इंतखाबात से एंड एक रोज़ पहले ही क्यों पहुंचाई गई? क्या ये महज इत्तेफाक था या सियासी वक्त का सोचा समझा इंतखाब? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान साहब मैदान में आए और सवाल उठाया कि आज वादे हो रहे हैं कि हम महरूमियों को दूर करेंगे। इनसे पूछे कि ये महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? तो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? दूसरी जानिब अडियाला जेल में तकरीबन 3 साल से कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी फाइनल कॉल, कभी हकीकी आज़ादी मार्च, कभी फैसला कौन एहतजाज और कभी आज़ादी या मौत वाला कंटेनर तैयार किया गया, मगर हर बार कारकुनान और अवाम को एक नई उम्मीद के साथ खाली हाथ घर वापस भेज दिया गया। नतीजतन पार्टी क़यादत की साख अपने ही वोटर्स के दरमियान सवालिया निशान बन चुकी है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब ने माह अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई का महीना करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 5 अगस्त को जो लाएअमल देंगे उससे हुकूमत की टांगे कांप जाएंगी। जबकि सोहेल आफरीदी साहब का लोगों को 5 जलसे में शमूलियत की दावत देते हुए कहना था कि 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल होगा। मैंने स्पीकर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। उनके साथ अगवा शुदा शख्स जैसा सलूक हो रहा है। 5 अगस्त को फैसला कुन जलसा होगा। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे बात करने गया। स्पीकर साहब को मैंने लेटर लिखे, जो जारी वज़ीर आज़म हैं उनको मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि मेरी मुलाकात हो इमरान खान साहब से। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गया कि मेरी मुलाकात हो इमरान खान साहब से। 3 जजेस ने यह हुक्म दिया कि मेरी मुलाकात हो, लेकिन बदकिस्मती से उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। जो अगवा होते हैं उनके साथ ये सलूक होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब खुद को एहतजाज का चैंपियन करार देकर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान साहब को रिहा करवाने के ऐलानात करते रहे,
رمضان کے بعد رہائی فورس بننا تھی، پھر ایک کنٹینر تیار ہو چکا تھا جس پر آزادی لینی تھی یا پھر موت کا سامنا کرنا تھا۔ سنیے سہیل آفریدی صاحب کے ماضی کے وہ بیانات جن پر آج تک کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے۔ انصاف سڑکوں پر ہوگا، تیار ہو، چٹان کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے اور اپنے لیڈر کو باہر بھی نکالیں گے۔ تیار ہو، ہم تو بپر شیر ہیں، ہم بچہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے۔ تیار ہو، تیار ہو۔ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے دریغ نہیں کریں۔ میری لیڈر کا جیل سے واضح ہدایات ہے کہ آزادی اس تمام منظرنامے میں علیمہ خان صاحبہ کا سیاسی فرنٹ پر متحرک ہونا اور عوام کا ان کی سپورٹ کے لیے سڑکوں پر آنا ایک نیا اور اہم پہلو ثابت ہو رہا ہے۔ لوگوں کا عمران خان صاحب کی فیملی کے گرد اکٹھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی پارٹی کی عادت سے مایوسی اور ان کی آپسی تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ پشاور میں اے بی این نیوز کے نمائندے فیاض خان نے عوام سے بات کر کے 5 اگست کی پی ٹی آئی کی احتجاجی کال اور علیمہ خان صاحبہ کے ابھرتے ہوئے اس رول پر رائے لی ہے۔ عوام کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ علینا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں علیمہ خان بھی خیبر پختونخوا کے دورے پر ہے۔ شہریوں سے بات کریں گے کہ شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جلسے کرنے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ان لوگوں یہ متحرک ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ خیبر پختونخوا سے باہر کا جلسوں کا اعلان کریں اور حکومت سے این او سی لیں اور باقاعدہ طور پر اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں۔ ان دوروں کے اوپر جو یہ خرچہ کر رہے ہیں، ان دوروں کے اوپر جو یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں جلسوں پہ جلوسوں پہ، تو غریب عوام گئی باہر میں چلی گئی۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے 5 اگست کو ریلی نکالنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو علیمہ خان کو چاہیے کہ وہ دورے نہ کرے، اور اگر وہ دورہ کرنا چاہتی ہے تو پھر تو وزیر اعلیٰ کو پروگرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو موجودہ قیادت ہے، جو سی ایم اے باقی جو لیڈرشپ ہے، یہ سارے غدار لوگ جو خان صاحب کا جو خون ہے اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے۔ یہ جلسہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ جلسہ KP میں کیوں کرتا ہے؟ KP میں ہمارا اپنا حکومت ہے نا، ایک جلسہ پنجاب میں چاہیے، ایک جلسہ اسلام آباد میں چاہیے، ایک تو KP میں کیا کرے گا؟ اور ناظرین، ایک طرف جہاں پر سیاستدانوں کی ہمیں سٹیٹمنٹس تو نظر آ رہی ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ایک جو یہ پہلا مرحلہ تھا اس کا اختتام ہوا اور آج سے ہی دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس پہلے مرحلے میں کیا عوام کا رجحان رہا، کیا ان کے سینٹیمنٹس تھے، کتنی سچویشن ٹینس ہوئی، ہلاکت کی خبریں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر پارٹیز تو الزامات عائد کر رہی تھی، لیکن ووٹرز کے کیا سینٹیمنٹس تھے اوور آل، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں میرپور سے حلقہ LA3 میں موجود ہے حیدر کھرل صاحب۔ حیدر سے ہم مزید وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ حیدر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حیدر، بتائیے گا آج کی پورے دن کی جو یہ الیکٹورل ایکسرسائز رہی، امidst تمام جو الزامات لگائے جا رہے تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، آپ وہاں پر آن گراؤنڈ موجود ہیں، لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا نظر آیا، ووٹرز کے رجحان جو ہے وہ اس الیکشنز میں کیا رہا، سینٹیمنٹس کیا تھے، ذرا بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں میرپور میں اور حلقہ نمبر یہ ہے LA3۔ اگر بات کی جائے میرپور ڈویژن کی تو ٹوٹل 13 نشستوں پر انتخابات ادھر آج ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت پولنگ کا آغاز ہوا 8 بجے اور کسی وقفے کے بغیر یہ پولنگ سٹیشن کا 5 بجے تک جاری رہنا تھا، لیکن جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کافی کم تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دیا گیا اور جو پولنگ کا وقت ہے وہ 6 بجے کر دیا گیا۔ اس کے بعد 6 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا۔ اگر بات کی جائے امن و امان کی صورتحال کی تو سارا دن امن و امان رہا۔ اس میرپور کے جو 4 سیٹیں ہیں یہاں پر کسی قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، نہ خوشگوار لڑائی جھگڑا سامنے نہیں آیا، تو معاملات پرامن طریقے سے چلتے رہے۔ میرپور میں بھمبر کی بات کی جائے تو اکا دکا معاملات وہاں لڑائی جھگڑوں کے سامنے آئے، لیکن اوور آل کوئی بڑا اس طرح کا کیس یا حادثہ سامنے نہیں آیا۔ چھوٹے موٹے جو اکا دکا واقعات ہیں
وہ ہوئے ہیں. رائٹ، تو مجھے بات کی جائے بے-ضابطگیوں کی بھی شکایات الزامات بہت کی جا رہی تھی کہ بہت ہی بے ضابطگیاں بھی رپورٹ ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ووٹرز کے تاثرات بھی بتائیے گا. آپ نے ضرور ووٹر سے بھی انگیج کیا ہوگا. الیکشن کی پوری مہم اور ایک روز پہلے تک بڑے اعلانات، بڑے منصوبے، بڑی بسز جو ہیں وہ وہاں پہنچائی جائی تھی، تو کیا وہ اثر انداز ہوئی ہیں ان الیکشنز پہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات کی جا رہی تھی مختلف جو رہنما ہیں ان کی جانب سے جو بے ضابطگیاں ہیں اس حوالے سے، لیکن جو میرپور کے 4 حلقے ہیں اس میں کوئی اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور کسی رہنما نے الزام بھی عائد نہیں کیا کہ کوئی دھاندلی کا واقعہ سامنے آیا ہو. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ادھر پیدا نہیں ہوئی میرپور میں. ادھر کے 4 جو حلقے ہیں میرپور، جس میں LA1 ہے، 2 ہے اور 3 ہے، ان حلقوں میں جو پولنگ سٹیشن کا عمل ہے وہ بالکل پرامن طریقے سے جاری رہا ہے. دوسری جانب بات کی جائے تو اب رزلٹ آنا بھی شروع ہو چکے ہیں، رزلٹ آ رہے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. اگر LA3 کی بات کی جائے میرپور نیو سٹی میں، تو مسلم لیگ نون کے جو محمد سعید ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان ہیں، ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ابھی بھی جاری ہے، اور جو فائنل رزلٹ آنا باقی ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ عوام کے ساتھ وہاں سے شیئر بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اس وقت اوور آل جو یہ الیکٹورل ایکسرسائز تھی وہ پرامن طریقے سے کنڈکٹ ہوئی ہے امڈس ٹینس سچویشن جو کہ اوور آل اس ریجن میں اس وقت نظر آ رہی تھی پچھلے کئی روز سے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ حیدر کرل، آپ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق کیا ماحول نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور اب سے کچھ دیر میں ہمیں ندیم افضل چند صاحب، آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اختیار صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. سر، کیا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں آج، کیسا رہا، کیا اطلاعات آ رہی ہیں نتائج کے حوالے سے، کیا امیدیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ لینا. ابھی تک میں آپ کے شو سے پہلے دیکھ رہا تھا، تو الحمدللہ جہاں سے رزلٹ آ رہا ہے مسلم لیگ نون کا امیدوار آگے ہی ہے، اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جتنے بھی آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے. مسلم لیگ نون کوئی آج وہاں پہ کوئی بنی ہوئی پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون وہاں پر ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک ہسٹری رکھتی ہے، قربانیوں کی، جدوجہد کی، اپنی ڈیموکریٹک آرگنائزیشنز کی، اور پھر اس کے علاوہ کشمیر کاز پر ہماری ایک ہسٹری ہے. اور دوسرا یہ کہ جی بی کے الیکشن سے ہم نے کچھ سیکھا بھی کہ وہاں پر ہم نے الیکشن کیمپین تھوڑا لیٹ سٹارٹ کیا تھا، امیدواروں کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، وہ ہم نے ریپیٹ نہیں کیا یہاں پر، اور ہم نے اچھے طریقے سے کیمپین چلائی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ وہ الیکشن جیتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑی کوشش کی، اچھی کیمپین چلائی. بٹ ساتھ ہی اختیار صاحب، پیپلز پارٹی کی ایک بڑی آپ کی جماعت کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ بھی، بڑی سنگین چارج شیٹ بھی سامنے انہوں نے پیش کی ہے. بلاول صاحب نے کہا کوٹلی LA10 میں جو ہے وہ ان کے کارکن کی ہلاکت نون لیگ کے امیدوار کی فائرنگ سے ہوئی. ساتھ ساتھ خیراتی مینڈیٹ کا بھی تانا دیا جا رہا ہے. آپ کی جانب سے اعلانات، مراد کے جو اعلانات تھے، 10 بسز جو ہیں وہ پہلے ہی ایک روز قبل الیکشن سے پہنچا دینا، سب بڑے سنگین الزامات ہیں. اور ندیم افضل چند صاحب بھی جوائن کر چکے. چند صاحب، اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ان تک آ رہے ہیں اس کے مطابق ان کی جماعت آگے ہے. سو جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ کام کر گئے، بسز اور مراد اور منصوبے؟ الیکشن کمپین ہوتی ہے، اس میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے اپنی کمپین کرنا، اور پالیٹکس میں ہم اس معاملے میں بڑا ڈیموکریٹس اپنے آپ کو آئیڈیل ڈیموکریسی نہ ہونے کے باوجود بھی میں تو اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ جو بھی آئے، جب آپ نے کوشش کی، جب آپ نے سیاسی لڑائی لڑی، اس کے بعد رزلٹ آئے، آپ کو آگے چلنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جو رزلٹ صورتحال ہے ہم نے جو پہلے دیکھی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو مداخلت کی ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ڈلی.
تو میرے خیال میں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی ایک جماعت ہے، ہم کیا ان کو کہہ سکتے ہیں. اچھے ٹرینڈز وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیٹ کرنے چاہیے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ان سے ہو رہی ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان دا لانگ رن جمہوریت کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت اللہ خیر کرے، پہلے آج دن کو کوئی پرتشدد واقعات جو ہوئے، بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے وہ اس میں سیکٹر میں نکیال سیکٹر میں جو لڑائی ہوئی ہے تو وہاں ایک بندہ بھی شہید ہو گیا ہمارا ورکر، اور 3-4 زخمی بھی ہوئے. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے. باقی سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، لیکن تشدد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. بچن صاحب، جو نتائج آئیں گے وہ پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اب الیکشن کے بعد سے بھی رزلٹ کوئی چینج نہ ہو تو بالکل قبول ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر الیکشن کو رزلٹ چینج ہو جینوئن، وہ تو کینڈیڈیٹس بتا سکتے ہیں یا پولنگ ایجنٹ بتا سکتے ہیں. نہیں، لیکن آپ لوگ نے اس پورے انتخابی مہم کے دوران بھی کافی الزامات لگا دیا. آج دن تک بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے ہم نے جو لگائے، وہ ہمارے الزامات جو ہیں وہ ہیں الیکشن کمیشن کی کمزوریوں کے اوپر، نظام کی کمزوریوں کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء جو جا کے بیٹھے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اور الیکشن میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان الیکشن کمیشن کا یقیناً وہاں رول کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری جو ٹرینڈ سیٹ تھا کہ آپ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو آپ منصوبوں کو یا کسی چیز کا اعلان نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے وہی چیز لاگو ہونی چاہیے تھی کشمیر میں، جو بدقسمتی سے نہیں ہوئی. لیکن دعا کریں کہ اللہ کرے یہ الیکشن کشمیر جو ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی لوگوں کی بڑی نظریں ہیں کشمیر کے الیکشن کے اوپر. تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ تمام فریقین کو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور ایسی کوئی کام نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کی سبکی ہو یا ہمارے نظام کی سبکی ہو. ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، بڑا سینسیٹیو ایریا ہے. اختیار ولی صاحب، الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے آپ کی جماعت کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ الیکشن کمیشن پر ہم نے رات کو ہی جو ہمارا اعتراض تھا وہ ہم نے اٹھا لیا تھا کہ 2 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے ان کو پکڑا گیا تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو حلقہ نمبر 10 کے امیدوار ہیں، ان کے وہاں پر ہمارے امیدوار نے اور ان کے کارکنوں نے باقاعدہ ریڈ کیا اور وہاں سے الیکشن کمیشن کے عملے کو کچھ الیکشن مٹیریل سمیت ریکور کیا. تو ہم نے وہاں پر اپنا اعتراض جمع کر دیا. لیکن دس ڈزنٹ مین کہ ایز اے ہول آپ پورے الیکشن پروسیس کو ان کوسچن کر دیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے امیدوار بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، کچھ کارکن بھی اپنی طرف سے ایڈوانس اور ہیرو گیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں پہ اس طرح ایک واقعہ ہو جاتا ہے. ہاں، پرتشدد واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. کشمیر از ناٹ لائک ادر پروونسز، اٹس اے سینسیٹیو ایریا. جو یہاں پر حالات ہیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکتی. میں یہی کہتا ہوں نا، یہی جمہوریت کا حسن ہے. آج الیکشن لڑیں گے، انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک نشتر وشتر چلائے، طنز ونز کیے، لوگوں کو سمجھائے. اختیار صاحب، لوگوں میں چند صاحب سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گی، لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ لوگ آلریڈی یہ امپریشن رکھتے ہیں کہ آپ دونوں جماعتوں کی جو لڑائی ہے، جمہوریت میں اپوزیشن کا الیکشن جیت جانا ہے، ہار جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم تلواریں اٹھائیں اور ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے سر کاٹنا شروع کر دیں. یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے. جمہوریت یہ ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج کے الیکشن میں آپ کو اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے اور اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل جاتا ہے. عوام کس بات سے خوش ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ چل. تو آپ کو یہ اختیار صاحب سمجھ آ گئی کہ عوام جو ہیں وہ آپ منصوبوں کا اعلان کریں، عوام کو آپ انسینٹیوز دیں، عوام کو آپ 10 بسیں دیں. اختیار صاحب، آپ 10 بسیں جو ہیں جو آپ نے پہنچائی الیکشن سے ایک روز قبل، اتنی بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کا سارا ووٹر 10 بسوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا، یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں. لیکن 10 بسیں آپ کو الیکشن سے ایک دن پہلے بھیجنے کا کیوں خیال آیا؟ آپ 6 مہینے پہلے بھی بھیج سکتے تھے. پیپلز پارٹی بھی سوال کر رہی ہے. یہ اسکیم 1 سال پرانی اسکیم ہے علینا، 1 سال پرانی اسکیم ہے، اور یہ ایک دن پہلے الیکشن سے وہاں پر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کے نصیب ہے، اگر آ گئی تو اس میں اب کیا کہتے ہیں. چند صاحب، میں یہی بات آپ کی لے کے، چند صاحب 1 سال پرانی اسکیم دی ہے 10 بسوں کی، آپ لوگوں نے ایسی نہ ڈالا ہوا ہے.
میں نے چند صاحب کو بھی بولا تھا کہ آپ بھی کوئی ٹرک شک بھیجے, کوئی گاڑی پک اپ بھیج دے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے تو سندھ حکومت ہے, بلوچستان کی ہے, کشمیر میں آپ کی حکومت ہے, کوئی اسکوٹی شوٹی بھیج دے, کچھ تو آپ بھی کریں. اسی کے ساتھ ہی بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چند صاحب, اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سال پہلے کی اسکیم تھی. میں نے ان کی بات سنی ہے کہ سندھ حکومت بھی دے دیتا. 6 مہینے سے ہمارا دینے میں اس سے پہلے یونیورسٹیاں یا اس کشمیر کے لیے بھٹو صاحب نے یا شہید بی بی نے جو کچھ دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اور رہ گئی بات اس بس کو, بالکل وہ دیں بسز, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن الیکشن سے ہٹ کے دیں نا. الیکشن کے اندر ایک رشوت کے طور پہ پولنگ ایجنٹس کو, سیاسی نظام کو گندا نہ کریں. ہماری یہ گزارش ہے کہ سیاسی نظام کو ستھرا کرنے کا اپنا رول ادا کریں. بڑی میچور جماعت ہے بی ایم ایل این, بڑے نشیب و فراز آپ نے دیکھے ہیں, تو ہماری صرف یہی گزارش ہے کہ اس نشیب و فراز میں آپ سیاسی نظام کو ٹھیک کریں. اور رہ گئی بات اب جس کی حکومت بنے سے پہلے آپ اس ملک میں 40 سال سے حکمران ہے. کس نے روکا تھا میرپور میں ایئرپورٹ بنانے سے, یا کس نے روکا تھا بسز نہ دینے سے؟ اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس جو چلتی تھی وہ آپ ہی نے پرائیویٹائز کی, آپ ہی نے بیچ دی. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ ملک کی پالیسی ٹھیک کریں. اور کشمیر جو ہے نا یہ دوسرے صوبوں کی طرح نہیں ہے. کشمیر میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, آپ نے وہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے, بہت زیادہ ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ, تو لوگ ویل اویئرڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کشمیر میں یہ ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے جو سیاست ہم دوسرے صوبوں میں کرتے ہیں. اختیار صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کشمیر کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے, جو بے روزگار ہے, اس کو کیا دیں گے؟ آج پریس کانفرنس میں بھی چند صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو وہاں پر آٹا چاہیے, آپ ان کو بسز دے رہے ہیں. تو کس نے روکا تھا آپ کو بھی میرپور میں ایک ایئرپورٹ بنانے سے؟ ہم نے آٹا بھی دیا, ہم نے وہاں پر بجلی بھی دی, ہم وہاں پر ان کا کوٹا بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کشمیر میں آپ نے گندم بند کر دی. نہیں یہ خیر چند صاحب تھوڑی سی یہ مسالہ زیادہ ہو گیا چند صاحب کی طرف سے. یہ بھول جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. کون سا روزگار بھائی؟ آپ کا روزگار دینے کا طریقہ کار ہی غلط تھا. دنیا جہان میں ایک جہاز پر جو ایک اڑتے یہ مسافر طیارہ ہوتا ہے, اس پہ میرے خیال میں 150-200-250 لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں نے 5-5 ہزار بھرتی کر دیے تھے, وہ جہاز خاک اڑے گا. اب پی آئی اے کو بیچیں گے نہیں, وہ دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تو مطلب ایسا روزگار دے کر کہ آپ نے ایک طرف لوگوں کو روزگار دیا اور جس ادارے میں ان کو لگا دیا وہ دیوالیہ ہو جائے, اس کا پٹھا ہی بیٹھ جائے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو بھی برباد کر دیا, ملک کے ادارے بھی برباد کر دیے. تو وہ اب دور نہیں رہا. اب چیزوں کو جو ہے وہ اب یہ جو جنری ہے نا, یہ نئے عدسے سے دیکھتے ہیں, ان کی لینس کچھ اور ہے. سر تو ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو اپنی سیاست کو بھی ان کے ساتھ الائن کرنا ہے. یہ نئے دور کے بچے ہیں اور بالکل کرنا ہے, یہ بالکل کرنا ہے. ابھی بھی سر مطلب ابھی بھی انفراسٹرکچر, روڈ, پل, اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہم. جینزی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے اکنامک اپرچونٹیز. میں اتنا ہی کہوں گا چند صاحب جو ہے میری آواز اگر سن رہے ہوں تو چند صاحب ان گل ود گئی ہے, وہاں پہ نہیں رہی. اب دیکھیں نا, اب یہ گلی نالی کی سیاست سے جینزی بھی تنگ ہے, لوگ بھی تنگ ہیں. بلاول بھٹو نوجوان سیاستدان ہیں, انہوں نے جو حق ملکیت اور حق حاکمیت اور حق روزگار کی بات کی ہے, لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ نہیں چاہتے کہ آپ مینج کر کے الیکشن لڑیں. کوئی الیکشن کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اگر آپ مینج کر کے الیکشن لڑیں. بے شک میں کیوں نہ کلین سویپ کر جاؤں, جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے لوگوں کو لوگ مانتے, اونرشپ ہی نہیں دیتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ سے, ہمارا بیہیویئر سے, ہمارا پولیٹیکل جو ہے لوگوں کے ساتھ رویہ, جو اداروں کے ساتھ, اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ ہمیں وہی 85 کی سیاست پہ ہم کھڑے ہیں کہ گلی بنا دیں ووٹ دے دیں, سڑک بنا دیں ووٹ لے لیں. سڑکوں کی بات قوموں کے شعور کو اجاگر کرنے دیں, بیدار ہونے دیں. یہ سڑکیں وڑکیں بنتی رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے, ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, اور اس میں تشدد کا عنصر جانے دیں. یہ پرانی اسلامی جمہوری اتحاد والی سیاست آپ پلیز ختم ہونے دیں. اختیار ولی صاحب, آپ جیسے لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ نئی سوچ کے لوگ ہیں,
میں نہیں سمجھتا کہ آپ پرانی سوچ کے لوگ ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا. جی اختیار صاحب. میں یہی گزارش کروں گا حضور کہ اب نئے بدلتے حالات کے ساتھ اپنا طرز سیاست، طرز تکلم، طرز تخاطب بدلنا ہوگا. آلریڈی اس معاشرے میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آج الیکشن ختم ہوا، ہمارے میں گٹس تھے، آپ جیتے، جی بی میں ہم نے آپ کو مبارکباد دی. آج اگر ہم جیتیں گے تو انشاءاللہ میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں مبارکباد دے گی. اور یہ گٹس ہونے چاہیے سب میں. اور آج سے الیکشن کی رنجشیں ختم. کل سے ہم نے مل کر کشمیر کاز کو یہ ایک پارٹی نہیں چلا سکتے. اگر آپ کا مینڈیٹ ہوا، میں سر ابھی ویسے اختیار صاحب ابھی 2 مرحلے رہتے ہیں. میرا مینڈیٹ ہوا، آپ تسلیم کریں گے. ابھی 2 مرحلے رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب تمام الیکشن کنکلوڈ ہو جائے رزلٹ کے، تو اگر ان کی اکثریت ہوئی ہم ان کو مبارکباد دیں گے. اور جب ہماری اکثریت ہوئی تو یہ ہمیں مبارکباد دیں گے. اور یہ گٹس ہونے چاہیے. بلاول صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے، پلیز اس کی طرف آئیں. کشمیریوں کو اکٹھا کریں، کشمیریوں کے زخموں پہ مرم رکھیں. اور کشمیر آلریڈی بڑا زخمی ہے، اب ریاست کو مضبوط کریں. ریاست آپ دیکھیں نا، کشمیر کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور کشمیریوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ملزوم ہیں، لازم و ملزوم ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو اس وقت لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، یا اس وقت جو ایک اشرافیہ کے خلاف ایک بیانیہ ہے یا لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، میں سمجھتا ہوں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے. رائٹ. اختیار صاحب فائنل کامنٹ سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ کنسیلیشن کی رپورٹ یا اس پہ کمیٹی یا جو بھی کرنا ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے کرنا تھا. حکومت آپ کی تھی، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. فیصل راٹھور صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے وہاں پر جو وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ کچھ جخ مارنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں. اس وزیر اعظم کی وفاق کے پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے کیا سر تھوڑا سا سن لیجیے نا. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ کے ہی وزیر اعظم ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن کیا یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات تھے، ٹائملی اس کو انگیج نہیں کیا جا سکتا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہاں کے وزیر اعظم نے ان کو ٹائملی کیوں نہیں ڈیل کیا، کیوں نہیں انگیج کیا؟ کیا مطلب ہم اس کو یہ ایک آپ نہیں سمجھتے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم کی وفاقی حکومت ساتھ نہ دے تو کیا حیثیت ہوتی ہے؟ نہیں سر، ایسے تو نہ کہیں نا، ایسے تو نہ کہیں. اب ان کی قانون ساز اسمبلی بن رہی ہے، ان کی اسمبلی بن رہی ہے، اب ان کا وزیر اعظم بنے گا. آپ اس کو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. نہیں، میں اب آپ سے زیادہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اچھے الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں. اور میرے خیال میں آپ بس ریاست کے زخموں کے اوپر مرم رکھیں، صرف حکومتیں انجوائے نہ کریں. سر اور چند صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اتحادی ہی آگے نظر آئیں گی لوگوں کو؟ ایسا تو نہیں ہوگا؟ یہ ابھی کہنے میں مجھے تو مشکل لگتا ہے جی، یہ کہنا قبل از وقت ہے. سو اس میں کوئی بھی ایسے ٹویسٹ اینڈ ٹرن بھی دیکھ سکتے، کیونکہ گزشتہ ہفتے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم ان کے کوئی اتحادی نہیں ہے. بس دیکھیں جی، ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کے اوپر نو کمنٹس ہیں. لیکن میں بتاتا ہوں، آگے ابھی 2 مرحلے باقی. جی اختیار صاحب، اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے پارٹنرز بھی ہیں، ہمارے اتحادی بھی ہیں. ہم نے پاکستان کا بوجھ، پاکستان کے مسائل کا، بہت بڑے مسائل کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور اس میں ہم پیپلز پارٹی کے رول کے ہم اس کے تعریف ہے، معترف کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج الیکشن ختم ہوگا، کل ہم پھر انشاءاللہ ایک ساتھ پاکستان کے لیے. تھینک یو سو مچ اختیار صاحب، تھینک یو. ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین، ایک طرف جہاں آج آزاد کشمیر کے الیکشن جو کہ 3 فیزز میں اس کا آغاز ہو گیا، منعقد ہوئے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ سینٹر میں ایک دوسرے کے اتحادی، لیکن جو ان کے درمیان نوک جھوک انتخابی مہم کے دوران بھی ہمیں نظر آئی، اور آج کے روز تک ہمیں ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری نظر آتا ہے. ایسے میں استحکام پاکستان پارٹی بھی سوال اٹھاتی ہے
کہ جو محرومیوں کی بات یہ دو جماعتیں کر رہی ہیں تو ووٹرز کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ محرومیاں پہلے کیوں نہیں دور کی. اور اسی پورے سیناریو میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ 5 اگست کو کال دے چکی ہے, یہ ایک روزہ احتجاج ہوگا کسی لانگ مارچ کی طرف, چونکہ ان کے کارکنان یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایک لانگ مارچ کا سلسلہ نظر آنا چاہیے تاکہ جو 3 سال سے عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لانگ مارچ کیا پاکستان تحریک انصاف کر پائے گی. کوئی ٹھوس لائے عمل 5 تاریخ کو کہا تو جا رہا ہے کہ اس کا اعلان ہوگا, اسی کے حوالے سے بات کریں گے. اور جو ٹرن آؤٹ ہے, جو لوگوں کو باہر نکالنا ہے, خیبر پختونخوا سے اگرچہ وہ نکال سکتے ہیں لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب کا. پنجاب سے کیا وہ نکال سکیں گے, اسی پر گفتگو ہوگی. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. مروت صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے. مروت صاحب, سب سے پہلے تو میں آزاد کشمیر کے الیکشنز پہ چاہوں گی کہ آپ ذرا تبصرہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ 2 جماعتیں جو آپ کے کولیگز ہیں سینٹر میں قومی اسمبلی میں, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے اس پوری مہم کے دوران ہمیں نظر آئی. آج تک الزامات کا سلسلہ جاری تھا, اور دوسری طرف ایک وہ جماعت جو اپنے آپ کو مقبول ترین جماعت اس ملک کی کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ میدان سے باہر تھی. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ آزاد کشمیر کے الیکشن دیکھتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کی وہ شرارت یاد آتی ہے. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو حلوہ بنایا کرتے تھے, اور جب حلوہ دیگ میں لے آتے تھے تو آگے سے ہم نے عمومر جو امجولی ہوتے تھے ہم سب مل کے ایک نعرہ لگاتے تھے کہ چور, اور چور کے ساتھ ہی جس کی مٹھی میں جتنا آیا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آ جاتا تھا. یہ چور والا ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیں نا, حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کیا ہے تو بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ بائیکاٹ کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا, جن حالات میں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں. وہ فیصلہ درست تھا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا, چاہے کتنے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہو, لیکن الیکشن سے اور پارلیمانی سیاست سے جو ہے علیحدگی وہ پارٹی کو ہمیشہ باری قیمت چکانی پڑی ہے. تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے کشمیر میں, وہ مقابلہ یہ نہیں ہے کہ عوام سے کس نے زیادہ سیٹیں لینی ہے. مقابلہ یہ ہے کہ ہر فریق جو ہیں وہ یہ جتلا رہا ہے حکام کو کہ جی ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. اب کس کا کتنا حق بنتا ہے, میرا خیال یہ ہے یہ پہلے سے فیصلہ شدہ ہے. اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کا حق بنا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا حق بنا ہوا ہے, تو جو گلگت بلتستان میں ایک دم سے ایک آئی پی پی فیکٹر بھی, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ویسے آئی پی پی کی جو مقبولیت بڑھ رہی ہے, بالکل اسکائی راکٹنگ ہو رہی ہے, یہ بھی اندیا دے رہی ہے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر تک محدود نہیں رہے گی. مجھے اب اپنے پارلیمان میں بھی آئی پی پی کی مقبولیت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ اگر کوئی جو ہیں اپنے راستے سے بھٹکے گا تو بھٹکنے والا ادھر ان کی جولی میں گرے گا, آئی پی پی میں چلا جائے گا جو اپنے راستے سے بھٹکے گا. رائٹ. سو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف اس کے کارکنان ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جن کی قید تنہائی کو تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں, اور جو ان کی انکارسریشن ہے, ان کی جو قید ہے, اس کی مدت 3 سال 5 اگست کو ہو جائے گی. 5 اگست کو اب بھی کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ لائے عمل کا اعلان 5 تاریخ کو ہوگا. دوسری طرف شاہد خٹک صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جو لائے عمل دینے جا رہے ہیں اس سے ان کی ٹانگیں کانپیں گی. مہینہ جو ہے, جو یہ مہینہ ہے اگست کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مہینہ ہوگا. آپ کو کسی بھی طرح سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رہائی کو ممکن بنا سکے گی اگست کے مہینے میں؟ دیکھیں, مجھے تو موجودہ مہینے میں عوامی احتجاج کے بلبوتے پہ خان کی رعایت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور عوامی احتجاج جو ہیں پی ٹی آئی کر سکتی ہیں, ماضی میں اس کی صلاحیت رہی ہے, لیکن جو اسٹریٹجی ان کو بنانی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ خان کی رہائی تبھی ممکن ہے موجودہ حالات میں جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو, اور لاکھوں لوگ تو
کے پی سے بھی نکل سکتے ہیں جس طرح ماضی میں نکلے ہیں، لیکن اس کو ملگیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں ایک مارچ، پیدل مارچ رکھیں، کیونکہ سڑکوں پہ تو یہی پورے ہو کا عالم ہوگا. پیدل مارچ پشاور سے لاہور رکھیں، اور آپ یقین کریں یہ آنے والے اگست میں جو ہے موسم معتدل ہو جاتا ہے. پہلے پنجاب کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کے پی پنجاب میں جائے، کے پی کا ورکر جائے. لوگوں کو ہمت بندھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے. کے پی تو جاگ چکا ہے، ہمت دکھا چکا ہے بار بار. کے پی تو ہوم ٹرف ہے نا مروت صاحب، تو کے پی سے تو نکل بھی جائے گا بندہ، اس کو آگے کون پھر لیڈ کرے گا، کیسے نکالیں گے؟ یہ دیکھیے، اگر ہم نے کیا نا ماضی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ جائیں. اور پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ پلان کیا تھا کہ میاں والی سے ہم ایک مارچ کریں گے لاہور تک، لیکن اپنے لوگوں نے جو ہے وہ مارچ نہیں ہونے دیا. ورنہ میرا ارادہ یہ تھا اس دور میں کہ لکی مروت سے جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہ بالکل باؤنڈری میاں والی کے ساتھ ہے، تو میں اس وقت اپنے حلقے سے 25-30 ہزار لوگوں کو لے جا سکتا تھا. میاں والی سے ہوتا یہ ہمارا ارادہ تھا کہ یہ لیا، بکر اور جتنی بھی ایڈجائننگ اضلاع ہیں وہاں کے لوگ، یہ ایک عوامی تحریک ہوتی. موٹیویشن کے لیے، اپنا پیغام پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک میدان میں اپنی قابلیت کے جواہر دکھائے جائیں. خان کی آزادی عوامی احتجاج کے تابع ہیں، لیکن عوامی احتجاج جو ہیں اس کے لیے پارٹی کو سنجیدگی سے بیٹھ کے ایسا لائے عمل مرتب کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جس احتجاج سے حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہو. اگر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو دوسری صورت میں مجھے خان کی رہائی جو ہیں وہ 28ویں آئینی ترمیم کے شکل میں جب آ رہی ہے تو اس وقت بھی عین ممکن ہے، کیونکہ جو 28ویں آئینی ترمیم میں جو متوقع ترمیمات ہے، آپ اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. وہ جو متوقع ترمیمات ہے، یہی نعرہ تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ لگایا ہے، صدارتی طرز نظام اور زیادہ صوبے، اور یہ جو بلدیاتی نظام، اس کی مضبوطی. تو لہذا یہ ان آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سارا 28ویں ترمیم کے پیکج میں ہے اور پی ٹی آئی اس کے ساتھ الائن ہو سکتی ہے؟ لیکن پی ٹی آئی نے یہ نعرے لگائے ہیں. ابھی کے پی صوبے نے اجلاس قرارداد پاس کی کہ جی ہزارہ صوبے کا یہ درجہ دیا جانا چاہیے. ساؤتھ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی کے دور میں خان نے خود اعلان کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر یہ ترمیم آتی ہے اور اس ترمیم کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو افر ہوتی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کے بات کریں، تو ایسے پیکج میں جو ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی ممکن ہے. ایک ہارمونی پیدا ہو جائے گی پورے ملک میں. اور چونکہ پی ٹی آئی اس سے تو پیچھے نہیں جا سکتی ہیں کہ ہم نے نئے صوبوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے صدارتی طرز نظام کی بات نہیں کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ اگر تمام اکابرین ملک کے بیٹھ جائیں اور یہ احساس کر لینا، اب یہ جو اے جے کے میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہ لاکھ الیکشن کر لیں، حکومتی بھی بن جائے گی، لیکن ان حالات میں لیجیٹیمیسی جو ہیں وہ پھر بھی ان الیکشن کو حاصل نہیں رہے گی، کیونکہ عوام کی تائید نہیں ہے، ٹرن آؤٹ بہت کم ہے، اور یہ جن حالات میں ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگی اے جے کے میں. رائٹ. بٹ مروت صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ 28ویں ترمیم کی بھی آپ نے بات کی، لیکن کچھ جو طاقتور حلقوں کی جو خود ساختہ نمائندگی کرتے ہوئے پیغامات بھی سامنے عوام کے رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ ماننا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ طاقت کے استعمال تو بے دریغ ہوا ہے ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ پی ٹی آئی یا عمران خان ہے، بھگتا بھی پارٹی نے ہیں عمران خان نے، اور قیمت چکا رہے ہیں ابھی تک. لیکن دوسری طرف سے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس عمل کے جو کنسیکوینسز آئے ہیں اور ملک میں جو حالت بن گئی ہے، اس کی بہت بڑی قیمت جو ہے یہ تمام طاقتور حلقے بھی ادا کر رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں نے فائدے خود لیے ہیں اور ایٹریبیوٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک فعل. تو لہذا یہ سیاستدانوں نے
کی ہے اور قیمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چکا رہی. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو احساس ہونا چاہیے. سب مل بیٹھ لینا, کیوں ایک دوسرے پہ جو ہیں الزام تراشیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. سب مل کے قوم ملک کے لیے جو ہیں ایک براڈر عمرانی معاہدہ کریں اور اس معاہدے کے تحت ہم وضاحت سے متعین کر دے کہ ہم نے یہ جنگ کیسی لڑنی ہے, یہ معیشت کو کس طرح جو ہے سہارا دینا ہے, یہ سیاست میں جو انتشار ہیں یہ مرزا اس کے لیے بھی تو سنجیدگی نظر نہیں آ رہی نا. اکٹھے بیٹھنے میں بھی تو آفر کر دی جاتی ہے پبلکلی, پبلک کنزمپشن کے لیے, while they're playing to the gallery, وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس ہاتھ ملاتے ہیں, اس سے بات آگے نہیں بڑھتی ہے. مجھے اب ذرا بتائیں مروت صاحب, یہ علیمہ خان صاحبہ, آپ نے تو ہمارے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا چترال وہ بزنس ایک اپنے وزٹ پہ گئی تھیں, لیکن وہ تو اب باقاعدہ لوگوں سے ایک عوامی ان کا ایک رابطہ مہم نظر آ رہی ہے لوگوں سے. وہ کہتی ہیں کہ اب جو بھی ہوگا, وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہا تھا کہ جی جو بھی ملے گا وہ سڑکوں سے ملے گا, اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹریکشن کر رہی ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے باقاعدہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تحریک جو ہے اس کا آغاز کر دی ہے؟ یہ جو ابھی اس مہینے میں جو کاوشیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے, لوگوں کے درمیان جانا, کل کے سیاست پہ بات کرنا, خان کی رہائی کی بات, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, کیونکہ 2 سال جو ہیں گنوائے ضائع کیے ہیں. وہ پہلے نکل جاتی, مطلب 2 سال کے بعد نکل رہے ہیں, 2 سال پہلے نکل جاتی, یہ موٹیویشن دیتے. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب اس کا نکلنا جو ہے مناسب نہیں ہے, اب جو یہ نکلی ہیں وہ دے رہے درست عید والی بات ہے, لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ یہ نکلنا خان کی رہائی کی تحریک پہ منتج ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جناب 4-5 جلسے کر لیں. اور اس آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں نکلی ہیں؟ وہ میں دیکھیے عرض کروں نا, ماضی میں ہمیشہ یہ دعوے ہوتے رہے کہ جناب یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم یہ کریں گے. یہ محترمہ کی زبان سے بھی آئے ہیں اور پی ٹی آئی کے کابرین کی زبان سے آئے ہیں, کچھ نہیں ہوا. بعد میں اپنے بیانات بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز, اس چیز کا تسلسل ہونا چاہیے. ان جلسوں کو جو ہیں آپ کنورٹ کریں ایک سیاسی احتجاجی تحریک میں. نہیں, لیکن وہ مروت صاحب یہ بھی تو سمجھائیں نا کہ وہ اکیلے یہ کر سکتی ہیں, اکیلے تو ممکن نہیں ہے. پھر وہ پارٹی کے اوپر وہ ریلائی کریں گی. وہ اکیلی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا, کیونکہ وہ ایبٹ آباد, ہری پور, مردان بھی گئیں, سو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن ہے ان کی؟ بہت زیادہ ہے. دیکھیں وہ اکیلی نہیں ہے. آپ دیکھیے کے پی کی حکومت ان کی پشت پہ ہیں, پوری پی ٹی آئی ان کے پشت پہ ہیں. پاکستان کے عوام جتنے بھی خان کی رہائی چاہتے ہیں ان سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا کس انداز میں اکیلی ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کا احساس کر کے یہ جو گھر یا گاؤں یا شہر پھر رہے ہیں اس کو ایک تحریک میں تبدیل کریں, اور وہ تحریک و خان کی رہائی کی. یہ نہ ہو کہ جناب 5 جگہوں پہ جلسے کر لیے, پھر 2 ماہ کے بعد پھر جلسے شروع کیے, اور یہ جو ہیں ایک دوسرے پہ کہ اب یہ علامہ صاحب کریں گے, پھر بیانیہ آ جاتا ہے کہ جی اچکزئی صاحب کریں گے, اور پھر آلریڈی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب کو احتجاج ہو یا مذاکرات ہو اس کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کی ہے. دیکھیں نا, کلیئر کٹ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو 2 ٹوک موقف دینا چاہیے کہ بھئی ہم 1 مہینہ لیتے ہیں یا 2 مہینے لیتے ہیں, ہم موٹیویشن کریں گے, کے پی میں پھریں گے, بلوچستان میں جائیں گے, لوگوں کی ڈیوٹیاں تفویض کر دے. اور اس سے پہلے کہ یہ تحریک جو ہیں دھرنے میں تبدیل ہو, اس سے پہلے عوام کے شعور اور آگئی اور ہمت بندانے کے لیے 1 مارچ لاہور کا رکھ لیں. اور جناب علی آپ یقین کریں, آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے عوام کس طرح کو رسپانڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں. ان کو صرف یہ نہ بتائیں کہ جناب علی خان کی رہائی ضروری ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اس نظام سے قوم کو کیا ملے گا, مستقبل میں جو ہے ہمارے بچوں کی کیا امید بن سکتی ہے. اگر پاکستانیوں کو قائل کریں گے پورا پاکستان آپ کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ 1 روزہ جو جلسہ ہوگا یا احتجاج ہوگا, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوگا؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی امپیکٹ بن سکتا ہے, ہاں البتہ جلسوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آگئی اور شعور پھیلایا جا سکتا ہے. لیکن وہ 3 ماہ کے بعد 1 جلسہ کر کے پشاور میں, اس سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تسلسل کا پیغام نظر آ رہا ہے. اگر ایسے جلسے مہینے میں 2-3 مختلف شہروں میں ہو, ملک کے دیگر حصوں میں ہو, تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ 3 ماہ کے بعد 1 جلسہ رکھتے ہیں پشاور میں
اور جناب 3 ماہ کے بعد پھر جو ہے تو یہ پھر ٹرک کی بتی ہے، یہ پھر آپ نے یہ ہیں کہ آپ نے کام لمبا کرنا ہے، کرنا نہیں ہے۔ اور مروہ صاحب جاتے جاتے یہ ضرور بتائیں اپنے ہی حلقے کے عوام کے حوالے سے کہ ان کے تاثرات عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو اسٹریٹجی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، اس سے متعلق ان کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اللہ پی ٹی آئی کا بھلا کریں، ایک واحد امید تھی پاکستانیوں کے ساتھ اور پاس کے شاید یہ پارٹی جو ہیں اس قوم کو ڈیلیور کر پائے گی، لیکن پی ٹی آئی کی تیسری دفعہ حکومت ہے کے پی میں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی یار محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ بہت بری کارکردگی رہی ہے سیاسی، یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی ہمارے ہاں جو ہیں حالات بہت خراب ہیں امن و امان کے حوالے سے، اور یہ اے این پی کا دور یاد آتا ہے جب اے این پی کے دور میں اے این پی کے لیڈر خود جو ہیں وہ اسپیئر ہیڈ کرتے تھے امن اور امن کی بحالی کے لیے، اور انہوں نے بہت ساری جانیں گنوائیں اس میں، اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، پھر بدعنوانیاں، کرپشن، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور کوئی اس کا نوٹس بھی نہیں لے رہا ہے، اور بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین 5.5 بلین کا خیبر بینک نے پنجاب کے ایک شخص کو قرضہ دیا ہے، ان کا سارا بزنس پنجاب میں ہے، اور اے این پی نے اس پہ بڑا احتجاج کیا ہے، یعنی جو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہیں، آپ نے یہ بینک بنایا ہے خیبر پختونخوا کے صنعتکاروں کے، وہاں کے شہریوں کے اور صوبے کی ترقی کے لیے۔ اب وہ 5.5 بلین آپ کے صوبے میں تو نہیں لگائے گا، وہ تو کمیشن کی ادائیگی کے بعد جو بچیں گے۔ کون ہے وہ شخصیت؟ یہ گو پیٹرولیم کا مالک ہیں، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیل جو ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 2 لوگوں کے سیاسی مداخلت پہ رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ قرضہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح 1 ارب روپے اور ہیں۔ دیکھیں یہ اگر خیبر بینک کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، یہ نقصان خیبر پختونخوا کے عوام کا ہوگا، اور اس ڈیل کو وزیر اعلیٰ کو بھی دیکھنا چاہیے، حکام کو دیکھنا چاہیے، خصوصاً جو اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری مشینری ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا آل آف اے سڈن یہ اتنا قرضہ بھی دیا گیا، ایسڈ بھی پنجاب میں ہیں، وہ پنجاب سے بینک سے کیوں نہیں لیتا ہے کہ آپ جا کے خیبر بینک میں۔ اور یہ ایک چیز جو ہیں کہ اس میں لازماً جو ہیں انفیئر مینز استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قرضہ دینے میں؟ تھینک یو سو مچ مروہ صاحب، بہت شکریہ، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ اتھارٹیز جو ہے وہ آپ نے اس کی نشاندہی اور وسل بلوئنگ کا جو ایکٹ ہے اس کی طرف سے آپ نے اشارہ دیا ہے، بٹ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔